बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में इस वक्त की अहम और बड़ी ख़बरों के साथ हाजिर हूँ। आज अगरचे ईद का दूसरा दिन है और पाकिस्तान में सियासी महाज के ऊपर इतनी ख़बरें नहीं हैं, लेकिन अमेरिका में ट्रंप और मस्क की जो लड़ाई है वो शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। और जो ट्रंप की दुखती रग है, मस्क ने उसके ऊपर जब हाथ रखा था तो उसके बाद से फिर हालात बहुत ख़राब हो गए थे। और वो जेफरी एप्टिसन, यही नाम है गालिबन उनका, जेफरी हम खाली कह लेते हैं, वो शख्स कौन था कल थोड़ा बहुत हमने जिक्र किया था। आज उसकी ज़रा मज़ीद तफसीलात सामने आई हैं, मज़ीद इन्फॉर्मेशन सामने आई है और उसका ताल्लुक़ इमरान खान साहब के हवाले से जो जिक्र हो रहा था उसकी भी कुछ तफसीलात हैं, वो भी हम शेयर करते हैं। स्टोरी बड़ी मज़े की ये वाली। इसके अलावा जो पाकिस्तान में वो लोग जो मायूसी का शिकार हैं, जिनको अब सियासी तौर के ऊपर रास्ते नज़र नहीं आ रहे, वो नूर एयर बेस के ऊपर जो है वो अमरीकी कब्ज़े की बातें चला रहे हैं, कर रहे हैं। और ये सारे का सारा लंदन से लेके अमेरिका और अमेरिका से लेके पाकिस्तान तक एक ही नेटवर्क है। इनकी जो खबरें फैलाई जा रही हैं वो भी ट्रंप से ही जुड़ी हुई हैं। बेसिकली ये सारी जो गुफ्तगू है, ये जो खबरें सामने आ रही हैं, ये इस वजह से है कि इन लोगों को समझ नहीं आ रहा कि ट्रंप ने आखिरी वक्त तक तो दम भरा था कि इमरान खान साहब के वो साथ खड़े होंगे, इमरान खान साहब को रिहाई दिलवाएंगे। और इसी उम्मीद के ऊपर जो पाकिस्तानी डायस्पोरा है अमेरिका में, जो समंदर पार पाकिस्तानी है, उन्होंने बेपनाह जो डोनेशंस दिए थे, फंड्स दिए थे उनकी इलेक्शन कैंपेन में, और वादे ये लिए थे कि आप जब इक़्तिदार में आएंगे। वो बरकी साहब भी, इमरान खान साहब के जो कज़न हैं, वो भी बड़े परेशान फिर रहे हैं और वो भी ईद के ऊपर जो पैगाम दे रहे हैं, जो वीडियोस जारी कर रहे हैं, वो भी बड़ी मायूसी वहाँ से टपक रही है। तो इनकी उम्मीदों के ऊपर बेसिकली पानी इतना पड़ा है कि अब ये हैरान और परेशान होकर सोचते हैं कि ट्रंप तो हमारे साथ था, ये पाकिस्तान के साथ कैसे खड़ा हो गया। तो ये लंदन से, अमेरिका से जो खबरें आ रही हैं, हर खबर के पीछे कोई कह रहा है कि जी कि असल में ट्रंप तो ये वजह से गुस्से में आया है, असल में जी ट्रंप जो है वो पाकिस्तान की हिमायत इस वजह से कर रहा है। तो वो खबरें हैं और उन खबरों में सदाकत कोई नहीं है, और वो खबरें क्या हैं वो हम शेयर करेंगे। बाकी भारत के अंदर पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगता है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का। भारत की एक और स्टेट है जिसका नाम है मणिपुर। वहाँ पर हालात इस वक्त बहुत कशीदा हो चुके हैं और वहाँ पर इंटरनेट सर्विस बंद कर दी गई है, कर्फ्यू लगा दिया गया है। क्यों? और इस जो अफरा तफरी या इस बदअमनी का वो इल्ज़ाम अब किसके ऊपर देगा? क्या यहाँ पे भी पाकिस्तान के फुटप्रिंट्स ढूंढ के लाएगा? कश्मीर में तो ला नहीं सका, ये पहलगाम वाले वाक़े के ऊपर, या फिर मतलब वो भी टकोसला था, बिल्कुल ये भी टकोसला ही है। तो इस पर बात करेंगे। तो जनाब, अभी तक की जो मज़े की खबरें हैं, मेरा ख्याल है कि वो इमरान खान साहब से जुड़ी जो खबर है मैं आपके साथ वो शेयर करता हूँ कि जो ट्रंप हैं उन्होंने धमकी दी है कि अगर मस्क ने, मेरे पास जो है वो एक खबर पड़ी हुई है, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि अगर उसने डेमोक्रेट्स को फंड दिए तो इन्हें संगीन नताइज का सामना करना होगा। खुले आम धमकी लगा दी है ट्रंप ने। और उन्होंने कहा है कि जी कि ये मेरा इसके साथ जो भी ताल्लुक था वो ख़त्म हो चुका है, मैं दोबारा इस मूड में नहीं हूँ कि उसके साथ दोबारा कोई बातचीत करूँ, ये करूँ, वो करूँ। मेरा उसका रिश्ता ख़त्म हो चुका है, ना मेरा कोई इरादा है उस रिश्ते को ठीक करने का, ना ही मेरी इनसे बातचीत की कोई ख्वाहिश है। ये भी बात कही है कि अभी मेरा जो है वो स्टारलिंक जो है, ये बहुत बड़ा एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडिंग सिस्टम है, कंपनी है जो एलन मस्क की है। और फिर जो स्पेस एक्स है वो, उसके बारे में भी कहते हैं, ये भी जो है एलन मस्क की कंपनी है। वो कहते हैं कि इन दोनों यानी कि स्टारलिंक और स्पेस एक्स जैसी कंपनियों के साथ अमेरिकी हुकूमत के जारी मायदों को मनसूख करने का मैंने फ़िलहाल कुछ नहीं सोचा। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये इतने आग बगोला क्यों हुए? इसलिए आग बगोला हुए हैं कि दुखती रग के ऊपर हाथ रखा था ट्रंप की जनाब एलन मस्क ने। कल भी हमने इसका बड़ा जिक्र किया था। जेफरी एप्टिसन ये नाम है उनका। ये वो शख्स था जिसने एक नेटवर्क बनाया हुआ था, उसका एक आयरलैंड था, और जिसके हवाले से वसीम अकरम साहब ने जो गुफ्तगू की थी उसका भी लिंक जो है वो, उन्होंने नाम तो नहीं लिए थे, कल हमने बड़ा खुल के ये वाली बात की कि उन्होंने एक खातून जो इमरान खान साहब की दोस्त थी उनका जिक्र किया,
کہ وہ اپنے پرائیویٹ جیٹ کے اوپر ہمیں امریکہ میں ساؤتھ امریکہ میں ایک جگہ پہ لے گئیں. وہاں پر عمران خان صاحب اور وہ خاتون وہ علیحدہ ایک تخلیے میں چلے گئے. میں اور جو اجاز تھا وہ ہم باہر پھر سمندر میں چلے گئے. اور یہ وہ اب لوگوں نے وہ واقعات کو جوڑا اور پھر اس کا جو کہہ لیں کہ جو سٹوریز سامنے آنا شروع ہوئیں. اگرچہ وسیم اکرم صاحب نے نام نہ جیفری کا لیا تھا نہ گیشلین میکسویل وہ جو تھی اپنا برٹش جو عمران خان صاحب کی کسی دور میں ان کے ساتھ ان کا کوئی دوستی وغیرہ رہی ہے, بڑی سنگین قسم کی دوستی, جن کے ساتھ وہ اوپر چلے گئے تھے. ان کے نام نہیں لیے. لوگوں نے جو واقعات کو جانتے تھے, جو ان ساری چیزوں سے باخبر تھے, انہوں نے اس شک کا اظہار کیا تھا کہ یہ بیسیکلی وسیم اکرم صاحب نے جن شخصیات کا نام نہیں لیا وہ بیسیکلی شخصیات یہ ہیں. تو یہ بڑا ایک گھنونا سا ایک عیاشی کا اڈا چلاتے تھے, جس طرح میں نے پہلے بھی آپ کے ساتھ شیئر کی تھی والی معلومات ساری کی ساری. تو اب یہ سامنے آئی ہیں. ہمارے دوست ہیں جناب توصیف احمد خان صاحب, ان کے ساتھ میری بڑی تفصیلی گفتگو ہوئی ہے. انہوں نے وہ کتاب بھی پڑھی ہے, میں نے نہیں پڑھی ہوئی, فائر اینڈ فیوری. یہ مائیکل وولف ہے, انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے اور یہ کتاب بیس کرتی ہے جیفری کے انٹرویوز کے اوپر. جیفری کو 2004 میں پکڑا گیا تھا, 18 ماہ کی ان کو سزا ملی تھی. یہی یہ جو سیکشول نیٹ ورک چلانے کی یا سیکشول ابیوزمنٹ کے سلسلے میں. تو یہ میں نے جس طرح پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ یہ بڑے لوگوں دنیا کے سیٹھوں اور دوسرے تیسرے جو لوگ ہوتے تھے وہ ان کو بیسکلی کیا میں اس کو ہم تو پنجابی میں کہتے ہیں کانا کرنا, ان کو خوبصورت خواتین کا مہیا کر کے ان کے پھر وہ ریکارڈ ان کا رکھ کے تو یہ کوئی کاروباری فائدے اٹھاتے تھے. بیسکلی یہ فنانشل مینجمنٹ کا ان کا بزنس تھا, سرمایہ داری یا جو ہوتی نہیں فنانشل مینجمنٹ, یار سیدھی سی بات ہے, یہ ان کا بزنس تھا. بنیادی طور کے اوپر یہ کوئی نیو یارک کے اسکول ٹیچر ہوا کرتے تھے, لیکن پھر یہ تیز آدمی تھے, چلتے چلتے کرتے کرتے یہ فنانشل مینجمنٹ کمپنیز انہوں نے بنائیں اور پھر بڑے لوگوں کو نوازنے کا, بڑے لوگوں کو اپنے گرفت میں کرنے کے لیے انہوں نے ایک آئرلینڈ کے اوپر اس طرح کی محفلیں سے جانا شروع کر دیں. اور پھر یہ بڑے بڑے بیوٹی کانٹیسٹ جو تھے کرواتے تھے نا, مقابلہ حسن. ٹرمپ صاحب ان کے دوست تھے بڑے گہرے, تو وہ مقابلے حسن جو کرواتے تھے یہ سرمایہ کاری جیفری صاحب کیا کرتے تھے. مس سوئٹزرلینڈ اور دوسری تیسری اس طرح کی بڑی بڑی خواتین, پھر ان کے بادشاہوں کے ساتھ وقت گزارنا, پھر ان کے ساتھ لنک کرنا, دنیا کے طاقتور ترین لوگوں کے ساتھ لنک ڈیولپ کرنا اور اسی طرح کرنا, یہ ان کا بزنس تھا. دوبارہ گرفتار ہوئے تقریباً 2008 میں, اور ان کو جو ہے وہ 2019 میں انہوں نے جیل کے اندر ہی پنکھے کے ساتھ لٹکی انہوں نے خودکشی کی تھی. اب جیل کے دوران جو ہے وہ مائیکل وولف انہوں نے ان کے انٹرویوز کیے تھے, اور انٹرویوز کی ویڈیو یا آڈیو جو تھی ریکارڈنگ وہ بھی کی تھی. اور پھر انہوں نے ایک کتاب جو جس کا میں نے آپ کو نام لیا فائر اینڈ فیوری, یہ انہوں نے شائع کی. اور ٹرمپ نے بڑی کوشش کی تھی اس کتاب کو رکھوانے کے لیے, اور اس کتاب میں جو حالات و واقعات مختلف لوگوں کے بیان کیے ہیں جیفری نے, انہی میں ایک ٹرمپ بھی تھے جن کے بارے میں اس نے بہت کھل کے باتیں کی ہیں کہ یہ اپنے دوستوں کی بیویوں کے ساتھ تعلقات بنانے کے شوقین تھے, اور ان کے ساتھ تعلقات بنانے کا راستہ یہ تلاش کرتے تھے کہ یہ اپنے دوست کو بلاتے تھے اور ان سے پوچھتے تھے کہ تمہاری ازدواجی زندگی کیسی چل رہی ہے. وہ جو بھی بات کرتا تھا, اپنی بیوی کی کوئی شکایت کرتا تھا یا نہیں کرتا تھا, وہ گفتگو یہ اس کی بیگم کو سنا رہے ہوتے تھے اور اس کو کہہ رہے ہوتے تھے کہ جی کہ چلو میں نے فلاں جگہ فلاں لینڈ پہ تمہارا اور میں ہم اکٹھے جائیں گے, وہ فلاں مس ورلڈ آ رہی ہے, فلاں آ رہی ہے. ظاہر ہے کہ ٹرمپ کے دوست سارے ارب پتی کھرب پتی ہوں گے, تو اس طرح یہ لوگوں کو بھی نیٹ ورک میں بھی لے کے آتے تھے اور ان کی بیگمات کے ساتھ اس طرح جو ہے کہ تمہارا بندہ تو تمہارے ساتھ وفادار نہیں ہے, اس طرح کر کے یہ ان کے ساتھ بھی تعلقات قائم کرتے تھے, اور یہ اس کا شوق تھا. یہ اس کتاب میں لکھا گیا ہے, اور بھی بڑے ان کے اوپر بڑے کبھی قسم کے الزامات لگائے گئے ہیں. تو ٹرمپ نے جو ہے وہ جب ٹویٹ کیا تھا ایلن مسک نے, تو ٹرمپ صاحب نے اس کو بہت مائنڈ کیا تھا, اور اس کے بعد انہوں نے یہی ٹویٹ کیا تھا نا کہ اس کا یہ جیفری کا بڑا کلوز پارٹنر تھا, اس کا دوست تھا, اور جو ہے وہ جو فائلز جو ابھی تک سامنے نہیں آ سکی, جو ریکارڈ یا کیس جو ہے وہ دبا ہوا ہے,
وہ اس میں اس کا نام ہے، اور ایک وقت آئے گا کہ یہ ساری چیزیں سامنے آئیں گی. تو وہ پھر ٹرمپ نے بہت مائنڈ کیا، پھر ان کو یہ ٹویٹ جو ہے وہ ڈیلیٹ کرنا پڑا. تو انہی کے ساتھ جو وہ ایک خاتون جو تھی جس کا میں نے آپ کے ساتھ ذکر بھی کیا، جیفری کی وہ پارٹنر تھی بیسیکلی، اس کا نام تھا گیشلین میکسویل. یہ جب عمران خان صاحب کی اس کے ساتھ دوستی تھی، یہ تب بھی جیفری کی پارٹنر تھی، اور یہی جو کیا اس کو کہیں گے سیکشول جو بھی، مجھے پراپر لفظ نہیں سمجھ آ رہا کہ یہ جو جنسی درندگی یا یہ جو بزنس انہوں نے بنایا ہوا تھا وہ اس میں اس کی پارٹنر تھی. بچوں کے ساتھ، کم سن بچوں کے ساتھ ان کی جو ہیومن ٹریفک یا جو اس کو ایک خاص لفظ ہوتا ہے پیڈوفائلز یوں کہہ لیں آپ، چائلڈ ابیوز کہہ لیں، وہ بھی اسی میں شامل تھا سارا کچھ. تو جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی ان دنوں بھی یہ گرل فرینڈ تھی، گرل فرینڈ پتہ نہیں کہنا چاہیے کہ نہیں کہنا چاہیے، ان کی بڑی گہری دوستی تھی جس کا ذکر جو ظاہر ہے کہ جو علیحدگی میں چلی گئی عمران خان صاحب کے ساتھ، تو اس کے مراسم، وہ میرا مطلب ہے کہ کوئی سورہ یاسین کا ترجمہ تو نہ سن گئی ہوئے گی، اللہ تعالیٰ رحم کرے. وہ اسی طرح کے ان کے مراسم ہوں گے. میں نہیں یہ والی بات کہہ رہا، وسیم اکرم صاحب نے یہ والی بات کہی ہے، اور خیر انہوں نے نام نہیں لیا، تو نام انہی کا آتا ہے اور یہ کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. تو عمران خان صاحب کی شخصیت کو اگر آپ دیکھیں، ان کے ماضی کے قصے آپ چھوڑیں، جو پرائم منسٹر بننے کے بعد بھی جو کچھ وہ جو یہی ٹیلنگز نے آپ کے ساتھ ان کی سٹوریز شیئر کی ہوئی ہیں. نعیم الحق صاحب کے حوالے سے میں نے آپ کو یہ والی بات بتائی ہوئی ہے کہ ان کے کیا وچار ہوا کرتے تھے، خیالات ہوا کرتے تھے. پھر ان کی بہت سی جو آڈیو ٹیپس لیک ہو چکی ہیں وہ بھی آپ سن چکے ہوئے ہیں کہ کس طرح ان کو کوئی 74 پوائنٹس کا یہ ذکر کرتے ہیں. اور جو آپ نے کتاب اگر پڑھی ہوئی ہو جو ریحام خان صاحبہ کی، اس میں جس طرح انہوں نے اپنی اس پرسنل لائف کے مشاہدات، تجربات، ریحام بی بی نے نہیں، عمران خان صاحب نے جو ان کے ساتھ ڈسکس کیے ہوئے ہیں وہ ریحام بی بی نے لکھے ہوئے ہیں. تو اگر آپ ان کو پڑھیں، اور یہ جو پورے کا پورا سکینڈل ہے جس میں جو کیس ثابت ہوا، اور جو وہ میکسویل خاتون تھی ان کو 22 سال کے قریب یا 20 سال جو ہے وہ 20 یا 22 سال ان کو قید کی سزا ہو چکی ہے امریکن فیڈرل کورٹ سے. اور اسی سزا کے ڈر سے، کیونکہ جیفری کو پتا تھا کہ میں نے ساری زندگی اب باہر نہیں آنا، بدنامی علیحدہ سے ہوگی، تو اس نے خودکشی کر لی تھی اپنے سیل کے اندر. تو یہ وہاں پر وہ جو کرائم سین اگر آپ ذہن میں رکھیں، کرائم سین بھی پتہ نہیں کہنا چاہیے کہ نہیں، وہاں کی جو علتیں ہیں، وہ عیاشی کے اڈے کے اوپر جو کچھ ہوتا تھا، جو کچھ ٹرمپ کرتے تھے، پھر جو کچھ سارا کچھ ہوتا تھا، وہ عمران خان صاحب کی شخصیت میں وہ سارے کرائمز جھلکتے ہیں. جنسی وہ جو ایک مرض ہوتا ہے، وہ سارے کے سارے امراض، اس کی ساری نشانیاں عمران خان صاحب کی گفتگو میں، ریحام بی بی کی کتاب میں یہ آپ پڑھ سکتے ہیں. تو سارا جو پوائنٹ ہے، میں یعنی پاکستان میں تو پتہ نہیں یہ کبھی ہوگا کہ نہیں ہوگا، لیکن اگر یہ کبھی کسی وہ کیس چلے، دوبارہ سے چلے جیفری کے اوپر، یا چیزیں کھل کے سامنے آئیں، اور وہ جو ڈائری تھی جس میں سارے نام لکھے ہوئے تھے، جس کو بیسیکلی امریکہ کی جو اشرافیہ ہے، ٹرمپ تو ایک آدمی ہے نا، صرف صدر بن گیا اس لیے مشہور ہو گیا، وہاں کی امریکہ کی جو اشرافیہ ہے اس نے پوری قوت لگا کے یہ سارے نام وغیرہ جو ہیں پبلک ہونے سے روکے، وہ بلکہ فائلیں بھی جلا دی گئیں. تو بہت سو کے نام آ سکتے ہیں، بڑے شاہی خاندان کے جو لوگ ہیں ان کے بھی نام آ سکتے ہیں. کچھ کے نام تو جو ہے وہ جیفری نے اپنے انٹرویو میں مائیکل وولف کو بتائے بھی نہیں تھے، اور اس نے یہاں تک کہا کہ جو پچھلا صدارت کا دور تھا ٹرمپ کا، اس میں وائٹ ہاؤس میں اس کے امریکہ کی ایک سیاستدان خاتون کے ساتھ مراسم بھی قائم ہو گئے تھے، اور پھر ٹرمپ کی اور بھی بڑی جو ہے وہ کبھی عادتیں اور افعال وہ بھی جیفری نے بتائے تھے. اب وہ کوئی 45 منٹ کی، پتہ نہیں کتنے منٹ کی کوئی آڈیو ٹیپس بھی ہیں. تو اب وہ جو مائیکل وولف ہیں وہ ان کو بھی لیک کرنا شروع کرنے والے ہیں، یا وہ آہستہ آہستہ جاری کر رہے ہیں. تو یہ ایک سٹوری تھی جو آپ کو سمجھ میں آتی ہے کہ ٹرمپ کا ایلن مسک کے اوپر اتنا جو انہوں نے غصہ کیا ہے کہ وہ کھل کے ان کے بزنس کے اوپر بھی پیچھے پڑ گیا تھا، میں چھڈاں گا نہیں. تو وہ، اور پھر انہوں نے جو ٹویٹ ڈیلیٹ کیا، وہ اس کے پیچھے کہانی اور وجہ یہ ہے.
تو اس کا اگر وہ کبھی نہ کہیں وہ کیس کھلا اور چلا، جس کے امکانات بڑے کم ہیں، تو پھر بڑے پردہ نشینوں کے بھی نام آئیں گے، جن میں ایک عمران خان صاحب بھی ہیں۔ میرے کہنے کا مطلب یہ تھا۔ اچھا جی، اب نور خان ایئر بیس کے اوپر جو کچھ ایک غیر ملکی اخبار ہے اکنامک ٹائمز، اس نے ایک رپورٹ شائع کی، اور وہ رپورٹ شائع کرنے کی وجہ امتیاز گل صاحب کا ایک کلپ ہے۔ اب وہ جو کلپ ہے وہ اس میں انہوں نے ذکر کیا کہ نور ایئر بیس کے اوپر امریکنز کا قبضہ ہے، اور وہاں پر امریکنز کی سامان بھی اترتے ہیں، آتے جاتے ہیں۔ ایک دفعہ پاکستان کے کچھ افسروں نے، چونکہ امریکن پابند تھے کہ وہ جو بھی پاکستان میں لے کے آئیں گے وہ نوٹ کروائیں گے قانونی طور کے اوپر، وہ ٹھیک ہے کہ نہیں، اس کے مجاز ہیں بھی کہ نہیں وہ والی چیزیں لانے کے۔ تو ایک دفعہ کچھ سامان آیا تو پاکستانی اہلکاروں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے، تو وہ امریکی جو آفیشلز تھے انہوں نے گنز نکال لی کہ آپ کچھ نہیں پوچھ سکتے، یہ ہاتھ نہیں لگا سکتے، یہ وہ۔ اب یہ کلپ بڑا پرانا ہے، یہ ان دنوں کی بات ہے جن دنوں شمسی ایئر بیس اور نور ایئر بیس یہ امریکہ کے پاس تھی، اور امریکہ ان دنوں افغانستان میں جنگ لڑ رہا تھا، اور یہ دور جو ہے یہ پرویز مشرف صاحب کا دور ہے۔ تو اور اس کے بعد بھی تھوڑا سا یہ والا چلا تھا سین پیپلز پارٹی کے بھی دور میں۔ تو پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ کچھ جو ہیں پاکستان تحریک انصاف کے لوگ، ان میں امتیاز گل صاحب بھی انہی میں شامل ہیں۔ ذہن میں رکھیے گا کہ ان کی وہ جو ہے نا مائنڈ سیٹ، وہ اسی مائنڈ سیٹ کے ہیں۔ بہرحال اس میں امتیاز گل صاحب کا تو میرا نہیں خیال کوئی قصور ہے، لیکن پرانی بات ہے، جو انہوں نے یہ والا اپنا کوئی ولاگ وغیرہ کیا تھا اس میں ذکر کیا تھا، یا کہیں پہ انہوں نے یہ بات کہی تھی، تو وہ کلپ اس کا شیئر ہو رہا ہے، اور اکنامک ٹائمز نے وہ اسی کے اوپر ایک سٹوری کر دی، حالانکہ بہت بڑا اخبار ہے۔ شہباز گل صاحب نے اس کے اوپر پھر ولاگ کیا، اور انہوں نے کہا ہے کہ یار یہ مجھے بات پرانی لگ رہی ہے، لیکن یہ بات نہیں ہے یا پرانی ہے، لیکن یہ اس کی اوپر تو ایک تو اول وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی جو فوج ہے اس کو اس کے اوپر بڑی وضاحت دینی چاہیے کہ یہ نور ایئر بیس کے اوپر امریکی قبضہ ہے کہ نہیں قبضہ، لیکن ان کو یہ لگتا ہے، اور بہت سے لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ جو ٹرمپ اچانک سے ان کو انڈیا کے اوپر اتنا غصہ آیا، حالانکہ ٹرمپ کا سارا جو تھا محبت، جفیاں پپیاں وہ سارا کچھ وہ تو اس کے ساتھ تھا، مودی کے ساتھ۔ یہ آپریشن سندور اور بیان مرصوص کے درمیان یا اس کے بعد امریکہ جو ہے وہ ایک دم سے اس نے کلٹی کھائی اور بھارت کے خلاف کھڑا ہو گیا ہے۔ تو کہیں وجہ یہ تو نہیں کہ بھارت نے دعوے کیے ہیں کہ جی یہ پاکستان کے اوپر اٹیک جو نور ایئر بیس کے اوپر ہوا ہے تو وہاں پر کچھ امریکن تو نہیں تھے، ان کو ٹارگٹ کر دیا گیا، اور ان کو پتا تھا انڈیا والوں کو کہ یہاں پہ امریکن ہے، تو اس لیے وہ غصہ نکال رہے ہیں۔ یہ اب آپ سوچیں اس بات کو، اور یہ ان کو کیوں اصل میں چیز ہضم نہیں ہو رہی، اس لیے ہضم نہیں ہو رہی کہ ٹرمپ نے ایک بار بھی عمران خان صاحب کا کبھی ذکر نہیں کیا اقتدار میں آنے کے بعد، الیکشن کمپین کے دوران بھی نہیں کیا تھا، لیکن یہاں پہ کہا جا رہا تھا ٹرمپ آئے گا تو عمران خان رہائی دلوائے گا۔ ادھر ایک اور دوست ہیں صابر شاکر صاحب، وہ ان کو وجہ مل گئی ہے، وہ بھی ایک اخبار کا حوالہ دے رہے ہیں کہ ان کو وجہ مل گئی ہے کہ یہ ٹرمپ جو ہے وہ انڈیا کے خلاف اور پاکستان کے ساتھ کیوں کھڑا ہے۔ تکلیف کیا ہے کہ یہ عمران خان کی بات کیوں نہیں کرتا، اصل میں تکلیف یہ ہے۔ تو ان کو وجہ کیا ملی ہے، وہ پاکستان میں چونکہ مائنز اینڈ منرلز کے بڑے بڑے ذخائر ہیں تو وہ ٹرمپ کی نظر ادھر ہے، اور بھائی جان ٹرمپ کی کیا نظر ہے، ہم اپنی غربت دور کرنے کے چکروں میں، اور یہ دنیا میں ہوتا نہیں ہے، اچھی ڈیل کرنی ہے آپ نے، افریقہ کی طرح نہیں کرنی، سمپل۔ اور پاکستان نے شرط رکھی ہے کہ خام مال بھی یہیں سے نکلے گا اور ریفائن بھی یہیں ہوگا۔ یہ پاکستان نے مائننگ کرنے والی جتنی بھی کمپنی، وہ امریکن ہوں یا سعودی عربن ہوں، کوئی بھی ہوں، ان کے لیے یہ شرط رکھی ہوئی ہے۔ لیکن تکلیف ان کو یہ ہو رہی ہے کہ جی کہ وہ دیکھیں نا مائنز کی وجہ سے عمران خان کو بھول گیا۔ بھئی اگر وہ واقعی مائنز کی وجہ سے بھول گیا تو پھر 4 ٹڈے تھے جنہوں نے ٹرمپ کے اوپر بھروسہ کیا تھا۔ وہ مائیکل وولف کو کہتا ہے کہ جیفری کے بقول کہ جو ٹرمپ ہے یہ کسی کا دوست نہیں ہے، اس پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ وہ جڑا ایلن مسک دا نہیں بنے ہاں، وہ عمران خان دا بنے گا۔ تو یہ جناب آپ کی مرضی ہے، جو آپ کا وہ کیا کہتے ہیں، پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، وہ شیر سا ایک ہے، ایک مصرع چھڑ ہی دو، شیر کا کیا کرنا ہے۔ تو آخر میں وہ منی پور ایک علاقہ ہے، وہاں پر اس وقت ٹینشن چل رہی ہے، انڈین ایک اسٹیٹ ہے یہ والی۔ اور میں ویسے ہی ہمارے سے مطلب کی خبر بس اتنی ہے کہ کشمیر میں اگر لوگ اپنی مرضی سے کچھ کریں تو جناب پاکستان کا نام، اب منی پور میں جو کچھ ہو رہا ہے
وہ ایک لمبی ہسٹری ہے کہ منی پور والے بھی بھارت سے جو ہے وہ علیحدگی چاہتے ہیں، علیحدگی کی تحریک ہے وہاں پہ، اور وہ بہت لمبی چوڑی بات ہے، چونکہ ہمارا اور آپس میں کوئی انٹرسٹ والی ہماری کوئی کامن انٹرسٹ نہیں، بس اتنا ہے کہ وہاں پر بھی ایک ہے علیحدگی کی تحریک، اور اس کی وجہ سے وہاں پر کچھ گرفتاریاں، کنان سنگھ وغیرہ کو گرفتار کیا ہے 5 لوگوں کو، تو وہاں پہ حالات اتنے کشیدہ ہوئے ہیں کہ وہاں پہ انٹرنیٹ سروس، VPN، ایئرپورٹس، ہر چیز بند کر دی، کرفیو لگا ہوا ہے۔ اتنے بھی لاؤ نا پاکستان کا جناب، پھر مزہ آئے گا نا۔ تو یہ جناب حالات ہیں، میں نے کہا آپ کے ساتھ اب تک کی یہی خبریں ہم شیئر کریں، فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ۔